अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दर्स में हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को ख़िताल की न सिर्फ इजाज़त दी थी बल्कि वो वाजिब हो गया था, ख़िताल वाजिब हो गया था। तो वो क्या मरहले थे जिसके बाद ख़िताल वाजिब हो गया? चंद मरहले हम देखते हैं। पहला मरहला ये था कि मुशरिकीन क़ुरैश को बरसरे जंग समझना, यानी क्योंकि इन्होंने जुल्म का आगाज़ किया मुशरिकीन क़ुरैश ने, और मुसलमानों को ये हक़ पहुँचता था कि इनसे लड़ाई करें और इनका माल ज़ब्त करें, जबकि दूसरे मुशरिकीन अरब के साथ ये सूरत हाल नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, मुसलमानों को नहीं सताया और ना ही उनके सामने बरसरे जंग हुए, यानी कोई हमले की नहीं सोची। उसके बरअक्स मुशरिकीन क़ुरैश ने छेड़छाड़ की मुसलमानों से और उन पर जुल्म सितम किया, लिहाजा मुसलमानों को यह हक़ पहुँचता था कि उनसे लड़ाई करें और उनका माल ज़ब्त करें, और जिस तरह उन्होंने इनको सताया है उसी तरह उनको भी उनके साथ भी ये सलूक करें ताकि दोबारा ये इस क़स्म की हिम्मत न करें। दूसरा मरहला क्या था कि मुशरिकीन अरब में से जो क़ुरैश का साथ देंगे और उनसे इत्तेहाद करेंगे, या गैर क़ुरैश में से जो बज़ात ख़ुद मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती करेंगे, इन सब से लड़ना होगा। दूसरा मरहला क्या था? मुशरिकीन अरब में से जो भी क़ुरैश का साथ देते हैं और उनसे इत्तेहाद करते हैं, या क़ुरैश में से जो भी बज़ात ख़ुद मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती करते हैं, इन सब से लड़ना है। तीसरा मरहला, जिन यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहद व पैमान कर रखा था, अगर वो ख़यानत करेंगे और मुशरिकीन का साथ देंगे तो फिर इनके अहद को भी तोड़ देना होगा और इनसे भी जंग करनी होगी। चौथा मरहला क्या था कि जो अहले किताब, यानी यहूद के अलावा और भी अहले किताब थे, मसलन नसारा थे, ये भी मुसलमानों से दुश्मनी का आगाज़ कर दिए, तो फिर इनसे भी लड़ना था। और कहाँ, कब तक? यहाँ तक कि मुसलमान गालिब आ जाएं और नसारा यहूद हर कोई छोटे बनकर अपने हाथ से जुजिया दें, यानी वो उनके अंडर में आ जाएं दूसरे लोग, जब तक मुसलमानों को हक़ पर डटे रहना था और उनसे जिहाद ख़िताल करना था। और पांचवा मरहला क्या था? जो मुशरिक, यहूदी, नसरानी जो भी इस्लाम में दाखिल हो जाए उनसे उनको हाथ रोक लेना है, यानी उनके जान व माल से तारुज़ ना करना, यानी कोई जान व माल की उनकी हिफाजत करना, कोई छेड़छाड़ उनके जान व माल से नहीं करना। किससे? जब वो यहूद हो या मुशरिक हो या नसरानी हो, इस्लाम में दाखिल हो जाएं, सिवाय इस सूरत के कि कोई शरई तौर पर इसका सज़ावार होगा और उसका हिसाब तो अल्लाह के ज़िम्मे है। यानी कोई अगर शरई तौर पर कुछ सज़ा का मुस्तहिक़ है तो वो सज़ा देकर उसे बक़िया उसकी जान व माल की हिफाजत की जाएगी, लेकिन बाक़िया सब हिसाब तो किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। तो बहरकैफ़ ये चंद 4-5 मराहिल थे जो मैंने आपको बयान किए। इन मरहलों के साथ ख़िताल वाजिब हो गया। जैसे ख़िताल वाजिब हो गया तो जैसा मैंने पिछले बयान किया था आपको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान शुरू ही से एहतियात का दामन पकड़े हुए थे। जैसे एहतियात कर रहे थे ना, मदीने में पहरे दे रहे थे, हथियारों के साथ सो रहे थे, हथियारों के साथ उठ रहे थे। जब क़िताल की इजाज़त इनको मिल गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? चंद छोटी छोटी टुकड़ियाँ तैयार की। फ़ौजी तलाया गर्दी कहते हैं उसे, फ़ौजी तलाया गर्दी। यानी क्या है फ़ौजी तलाया गर्दी? ये इसमें क्या होता है कि एक छोटी सी फ़ौज तैयार की जाती है, उसका किसी को सिपह सालार बनाया जाता है और वो छोटी सी फ़ौज को मदीने के अतराफ़ में भेजा जाता है। इसका क्या मकसद था मदीने के अतराफ़ भेजना? इसका क्या मकसद था मैं भी आगे बताऊंगी आपको। तिलाया गर्दी उसे कहते हैं कि यानी एक फ़ौज तैयार करना। अगर किसी सहाबी को कमांडर बनाकर, सालार बनाकर भेज देते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसे सिरिया कहा जाता है। और कभी कभी आप ख़ुद भी बनफ़्स नसीफ़ तशरीफ़ ले गए, यानी आप ख़ुद भी उस सिरिया में तशरीफ़ ले गए, तो उसे कहते हैं ग़ज़वा। सिरिया जाकर वो क्या हो जाता है? ग़ज़वा। अब ये तिलाया गर्दी के मक़ासिद क्या थे? चंद मक़ासिद थे, मैं आपके सामने बयान करती हूँ। पहला मकसद दुश्मन की नक़्ल व हरकत का पता लगाना, यानी कई दुश्मन हो गए थे ना मदीने में मुसलमानों के, तो उस
ان کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا اور مدینے کے اطراف کو محفوظ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن مسلمانوں پر دھوکے سے ٹوٹ پڑے۔ اور دوسرا مقصد کیا تھا کہ قریش کے قافلوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے ان پر دباؤ ڈالنا، تاکہ انہیں اپنی تجارت اور جان و مال کے ان کی تجارت اور جان و مال کے لیے ان کو خطرہ محسوس ہو، اور جب وہ خطرہ محسوس کریں تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے، اپنی حماقت سے باز آ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں گے اور انہیں اسلام کو پھیلانے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں گے۔ اور یہی مسلمانوں کی انتہائی آرزو تھی، یا جنگ اور قتال کا راستہ اپنائیں، اور ظاہری ہے کہ ایسی صورت میں سب سے پہلے اپنی تجارت کا راستہ کھو دیں گے وہ لوگ۔ جب اگر جنگ و قتال کا راستہ اپنائیں گے قریش تو پھر اپنی تجارت سے ان کو نقصان ہوگا، ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اسی لیے ان کی تجارتی قافلوں پر حملہ کیا جا رہا تھا اور جا کر ان کو دھمکایا جا رہا تھا تجارتی قافلوں کو۔ کون سے تجارتی قافلے؟ جو قریش کے ملک شام کو جاتے تھے، مدینے سے ہوتے ہوئے جاتے تھے، مدینے کے آؤٹ اسکرٹس پہ سے جاتے تھے۔ تو یہ جا کر کیا کر رہے تھے؟ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے اور ان قافلوں سے چھیڑخانی کرنے کے لیے کہتے اور ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہتے۔ کیونکہ یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اب کیونکہ وہ مدینے کے اطراف سے گزرتا تھا اور دوسرے درجے پر اللہ کے حکم اور اس کی مدد سے اپنے شر اور ظلم کا بدلہ یہ پا جائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت ان کو دی تھی۔ اور دوسری چیز یہ طلایا گردی کا مقصد اور ایک کیا تھا کہ دوسرے قبائل کے ساتھ دوستی و تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لینا۔ کیا تھی اور ایک مصلحت اس طلایا گردی کے مقصد میں سے؟ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ لوگ یعنی صحابہ کرام مدینے سے باہر جاتے اور اطراف و اکناف کے قبائل جتنے بھی تھے ان سے دوستی اور تعاون کرتے اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیتے ان سے۔ اور ایک مقصد یہ تھا ان طلایا گردی کا کہ اللہ کا پیغام پہنچانا اور قولاً و عملاً اسلام کی دعوت دینا۔ اب اس سلسلے میں پہلا سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے۔ اسے آپ نے رمضان 1 ہجری میں بھیجا اور اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اس کا امیر بنایا۔ اس میں ٹوٹل 30 مہاجرین تھے اور یہ لوگ عیس کے اطراف میں مقام کا نام ہے مقام عیس، اس کے اطراف میں بحر احمر کے ساحل تک گئے اور قریش کا ایک قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے آ رہا تھا اس سے سامنا ہوا۔ دونوں فریقوں نے صف باندھ لی اور قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، لیکن مجدی بن عمرو جہنی نامی ایک شخص نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور دونوں فریق واپس چلے گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ ہے اور پہلا فوجی عمل تھا، اور اس کا جھنڈا سفید تھا، اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا، اور اس کے علم بردار کون تھے؟ ابو مرثد کنانہ بن حسین غنوی تھے۔ اور اس کے بعد پے در پہ ایسی چھوٹے چھوٹے سریے ہوتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں ابو عبیدہ بن حارث کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابخ میں بھیجا۔ رابخ ایک مقام کا نام ہے، وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو 200 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہیں ہوئی، وہ لوگ چلے گئے، پھر یہ لوگ بھی واپس آ گئے۔ پھر ذی قدہ میں ایک ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 مہاجرین کے ساتھ بھیجا۔ یہ بھی رابخ کے قریب ہی ایک قرار نامی ایک مقام ہے، وہاں پر بھیجا، لیکن ان کا سامنا بھی کسی سے نہیں ہوا۔ اس کے بعد سفر میں ذی قعدہ کے بعد سفر 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے اور ابوا یا ودعان وہاں تشریف لے گئے، لیکن کسی سے سامنا نہیں ہوا۔ اس سفر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن مخشی الزمری کے ساتھ امن اور تعاون کا معاہدہ کیا، اور یہ پہلی مہم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول 2 ہجری میں 200 مہاجرین کے ساتھ رضوی کے اطراف میں بوات نامی ایک مقام پر تشریف لے گئے، اور وہاں بھی کسی سے سامنا نہیں ہوا۔ بہرحال مختصراً یہ بہنوں کہ مختلف سریے ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض سریے میں تشریف لے گئے یا پھر کبھی صحابہ کو بھیجا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ
ان شریعوں کا مقصد کیا تھا کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرانا چاہتے تھے قریش کو کہ یہ باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے، اور جب یہ لوگ جاتے ان قافلوں کو پکڑنے کے لیے اگر وہ قافلے نہیں ملتے تو کم از کم ان کو یہ اطلاع ہو جاتی تھی کہ یہ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ یا پھر کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ جاتے وہ قافلے نکل جاتے تجارتی قافلے، تو پھر بیچ میں جو بھی چھوٹے چھوٹے قبیلے ملتے تو ان سے معاہدات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا سن 2 ہجری میں، رجب سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش اسدی رضی اللہ عنہ کو 12 مہاجرین کے ہمراہ بھیجا، مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے مقام نخلہ، وہاں روانہ کیا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ قریش کے قافلے کی خبر لائیں، مگر ان لوگوں نے کیا کیا کہ قافلے پر حملہ کر دیا، ایک آدمی کو قتل کر دیا اور 2 کو قید کر لیا، اور قافلے کو پورے ہانک کر لائے۔ اس حرکت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور قیدیوں کو چھوڑ دیا، اور مقتول جس کا قتل کیا تھا اس کا خون بہا ادا کیا۔ کیونکہ پہلے ہی میں نے بتایا تھا اس کا مقصد کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر حملہ کرنا اور ان کو مارنا مقصد نہیں تھا، بلکہ صرف ان کے مال کو چھیننا اور ان کو یہ بتانا کہ ہمارا دبدبا ہے، اگر تم ہمیں چھیڑتے ہو تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ بہرحال یہ واقعہ جب پیش آیا تو مشرکین نے کیا کیا کہ شور مچا دیا اور کہا کہ دیکھو مسلمان حرام مہینے کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں۔ تھا نا، اب جیسا آپ کو معلوم ہے پچھلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ لوگ حرام مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے، یعنی چند مہینے حرام تھے جس میں وہ لوگ لڑائی نہیں کرتے تھے، جس میں کہ رجب بھی ایک تھا۔ رجب کے مہینے میں بھی وہ لڑائی نہیں کرتے تھے۔ سارے مشرکین عرب، چاہے وہ مسلمان ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، مشرکین ہو، جو بھی ہو، لیکن حرمت والے مہینوں کی وہ لوگ قدر کرتے تھے اور اس میں لڑائی نہیں کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے شور مچایا کہ دیکھو مسلمان حرمت والے مہینے میں لڑائی کی ہے، حرمت والے مہینوں میں انہوں نے مار ڈالا لوگوں کو، ایک کو قتل کر دیا، قیدی بنا دیا، پھر چھوڑ دیا، تو یہ جب پروپیگنڈے ہونے لگے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ کیا ہے آیت کا ترجمہ؟ یہاں سے دی کہ آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے آیت اور ختم ہوتی ہے الفتنۃ اکبر من القتل والفتنۃ اکبر من القتل۔ اس کا ترجمہ ہے لوگ آپ سے حرام مہینے میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے، اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ یہ ترجمہ ہے آیت کا، یعنی اس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے بے شک حرام مہینے میں قتال کرنا غلط بات ہے، لیکن یہ جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں نا، کیا کیا حرکتیں تھیں ان لوگوں کی کہ اللہ کے راہ سے روکنا، اس میں یعنی اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ 4 کام اللہ نے گنوائے اور کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو 4 کام، یہ تو اللہ کے نزدیک اور بھی بڑا جرم ہے، اور جو فتنہ یہ لوگ مچا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اس آیت میں کہ فتنہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ چنانچہ یہ بھی ہوا شعبان 2 ہجری میں کہ قبلہ بھی بیت المقدس کی طرف خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے اور اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کیوں چاہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے؟ کیوں چاہ رہے تھے؟ کیونکہ اس سے بعض دھوکے باز منافقین اور یہود نصارہ جو بھی یعنی اپنے دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے تھے اور چپ مچ کے یعنی جھوٹ موٹ کے یہ مسلمان بن کر پھر رہے تھے، تو یہ مقصد تھا کہ ان کا جھوٹ منظر عام پر آ جائے۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کر دیا گیا بیت المقدس سے ہٹا کر، تو جتنے لوگ جو جھوٹ موٹ کے مسلمان تھے تمام مرتد ہو گئے، اور مسلمانوں کی صفیں ایسے منافقین سے پاک ہو گئیں الحمدللہ۔
تو بہرحال یہ تھی بہنوں جنگی نقل و حرکت جو پچھلے میں نے آپ کو سرائے وغیرہ بتائے، تو یہ تھی یہ تھی جنگی نقل و حرکت، یعنی جنگ کے لیے جو نقل و حرکت کی جاتی تھی، تو یہ تمام جنگی نقل و حرکت تھی جو مدینہ اور اس کے اطراف کے امن اور اس کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی۔ مقصد کیا تھا اس جنگی نقل و حرکت کا؟ کہ مدینہ اور اس کے اطراف میں امن و امان ہو جائے اور حفاظت ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف سے یہ اقدام ہوا تھا۔ اس سے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہیں آئے تو ان کا انجام برا ہوگا۔ تو بہنوں انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں قریش نے اس بات کو مانا اور اس شر سے باز رہے یا نہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔